हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है आस्किंग अल्लाह फॉर गाइडेंस। हाँ जी, जो अल्लाह हैं सिर्फ वही हमें सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी चीज़ का कुछ मशवरा करना होता है ना, या कुछ भी अपनी लाइफ में करना होता है, तो उसके लिए हमेशा अल्लाह की गाइडेंस को ही हम मांगते हैं कि अल्लाह आप हमें सही रास्ता दिखाइएगा। ठीक है, तो ये जो एपिसोड नंबर 8 है, आखिरी मोजज़ा कोर्स विद नुमान अली खान सर, आज हम सुनने वाले हैं। इससे पहले एपिसोड नंबर 7 हमने किया था। ठीक है, उसमें आवर एफ़र्ट्स एंड अल्लाहज़ हेल्प। ठीक है, कि हमारे एफ़र्ट्स और अल्लाह की मदद, वो हमने जाना था। इया का नाबदू व इया का नस्ताईन को सर ने एक्सप्लेन किया था कि पहले आप अपने एफ़र्ट्स करेंगे, उसके बाद अल्लाह आपकी मदद करेंगे, पर पहले आप ही को अपने एफ़र्ट्स डालने होंगे। तो चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल कोर्स है, कुरान को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, टाइम वेस्ट के बिना इस एपिसोड को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Last time on आखिरी मोजज़ा। तो अगर कहा होता ना इया का नाबुदु व नस्तईन, तो सिर्फ एक ही तरह के मामले में हम अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं। किस तरह के मामलात में? इबादत से मुतालिक मामलात में, सेहत से मुतालिक मामलात में नहीं, फैमिली से मुतालिक मामलात में नहीं, पैसों से मुतालिक मामलात में नहीं, अपनी डिप्रेशन के मामलात में नहीं, अपनी एंग्जाइटी के मामलात में नहीं। लेकिन अब एक जोड़ भी बन गया और एक अलहदगी भी हो गई, यानी दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और उन दोनों की गुंजाइश अल्लाह ताला ने हमें दे दी। इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है ये, मतलब कुरान को इस तरह से सर एक्सप्लेन करें ना, हम सोच भी नहीं सकते। आप लोग एपिसोड 1 से ज़रूर देखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह से, इसको और ताकि को इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। इसको समझने के लिए इसका मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको ब्रेक दूंगा। इसको समझने के लिए एक मिसाल समझ लें। मैंने कल आपको एक अजीब सी मिसाल दी थी। फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आके कहें आज के बाद नुमान तुम मेरे ग़ुलाम हो। मैं कहूँ चलो ठीक है, सही है। अब फ़र्ज़ करें आपने कहा मैं ग़ुलाम हूँ, मैंने कबूल कर लिया, और फिर मैं बैठा हूँ आपके साथ सोफ़े पे आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, आपने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं कहूँ अच्छा ग़ुलाम तो मैं हूँ, कुछ करवाना है? अगर मेरा जो मालिक है वो कुछ कहेगा नहीं कि जाओ घास काटो, घर साफ़ करो, खाना पकाओ, जब तक वो कुछ कहेगा नहीं, तो वो मालिक कैसा हुआ? क्योंकि अगर मालिक कुछ कहे नहीं तो मैंने क्या करना है? अपनी मर्ज़ी। बिल्कुल। उसके कहे बगैर उसके मालिक होने का, उसके रब होने का नाता पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक रिश्ता है ना, मालिक और रब और अब्द। रब जब तक हिदायत नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, अहकाम नहीं देगा, कहेगा ये करो, ये ना करो, ये इस वक्त करो, ये ऐसे करो, इस चीज़ को सुनो, इस चीज़ पे गौर करो, जब तक वो ये नहीं देगा तो फिर रब सिर्फ कहने का हो गया। बिल्कुल। मैंने मान तो लिया कि वो रब है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। ये भी होता है। मैंने ये चीज़ वहाँ यूएस में तो बहुत कम देखी, मुसलमान कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखी। हमारे यहाँ टाइटल्स बहुत मिलते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है। तो मुझे फ़लाने प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया या एडवाइज़र बना दिया, या एक मैं बेयना के साथ एक यूनिवर्सिटी थी, मुल्क का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हमारी यूनिवर्सिटी का बेयना इंस्टीट्यूट के साथ बहुत ताउन है। 10 साल पहले की बात है, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन एक सर्टिफिकेट है, वो ताउन है। यानी कहने को तो एक रिश्ता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ है कि नहीं? नथिंग। कहने की बात है बस है। और लेकिन वो जो हाथ शेक करते हुए फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी है। वाह बड़े मज़े के हैंड शेक्स होते हैं यहाँ। आप सिर्फ हाथ नहीं मिलाते हैं, कहते हैं फिर पकड़ते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसका असल मकसद हाथ मिलाना नहीं होता, फोटो हाथ मिलाने का रिकॉर्ड होना होता है, उसको फ्रेम करना होता है। राइट। अल्लाह ताला ने अगर अपने आप को रब कहा है, तो रब होने का तकाजा ये है कि वो अपने बंदे को बताए मेरा बंदा होने के नाते तुम क्या करोगे।
اگر وہ بتائے گا نہیں تو رب کس بات کا ہوا پھر وہ؟ تو کیونکہ ہم نے ابھی خود ہی کہا نا کہ ہم عبد بننے کو تیار ہیں، ایاک نعبد، ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں، تو ہم نے پہلی مدد کیا مانگی؟ اہدنا، ہمیں ہدایت دیں، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ اچھا اب تو ہو گئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور اس اہدنا میں دو پہلو آ گئے، دونوں ایاک نعبد سے بھی متعلق ہے، ایاک نستعین سے بھی متعلق ہے اہدنا، یعنی ہمیں ہدایت دیں کہ آپ کی مدد کیسے آئے گی، دوسرے درجے میں۔ اور پہلی بات ہمیں ہدایت دیں ہم عبادت کیسے کریں، آپ کو خوش کیسے کریں۔ پرانے مذاہب میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ جو بگڑی ہوئی شکل ہے اسلام کی، اسلام جب انبیاء لے کر آئے اور پھر آنے والی نسلیں اس کو بھول گئیں، خدا کو اگر خوش کرنا ہے نا تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، وہ ایسے ہی نہیں خوش ہو جاتا۔ کوئی نہ کوئی بکری ذبح کر کے اس کا خون ڈالنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، کوئی خاص کھانا بنا کے اس کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے مندروں میں اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، آپ وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ سامنے پیش کرتے ہیں، یہ جی میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ کیک بنایا ہے، یہ میں نے رکھا ہوا ہے، اب بس آپ میری یہ منت پوری کر دیں۔ جب تک اس خدا کو کچھ دو گے نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ اور یہ تمام مذاہب میں، یہاں تک کہ کچھ مذاہب میں تو اتنا ایکسٹریم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اور ہم جیت نہیں سکتے جب تک فلانی جو دیوی ہے اس کی مدد نہیں آئے گی، اس دیوی کو خون کی ایک قربانی چاہیے، تو ہماری جو سب سے ینگ لڑکی ہے اس کو قربان کر کے پہاڑی سے پھینک دو، پھر اس دیوی کی مدد آئے گی۔ دریائے نیل کے بارے میں اپنی بچیوں کو وہ ذبح کرتے تھے اس خدا کی مدد لینے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ رشتہ اور خداؤں کے ساتھ اور دیویوں اور دیوتاؤں کے ساتھ جو رشتہ تھا نا وہ تھا ایک تجارتی رشتہ، ٹرانزیکشنل، ہم کچھ دیں گے پھر وہ کچھ ہمیں دے گا۔ فاتحہ میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ مانگا، پہلے اپنی نعمتیں بتائیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے کچھ کیا کہ اس نے کیا ہے، اس نے حمد کی مستحق چیزیں کی ہیں خود، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، ہم نے کچھ کیا ہے بھی کہ وہی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے، یعنی شروع سے ہی ہمارے کیے بغیر ہمیں دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں کچھ شرم آئی، ہم نے کہا میرے رب ہم کیا کریں، آپ نے اتنا کچھ کر دیا، اب ہم سے بھی تو کچھ کروا لیں، ہمارے نام کیا خدمت ہے، اور وہ کیا ہے، اہدنا، اہدنا، ہمیں کچھ تو کہہ دیں۔ اب مجھے یہ بتائیں ہم جتنا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، نہ۔ تو یہ اہدنا میں بھی جو اللہ تعالیٰ جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں نا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد کم از کم ہمارے رب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کا کبھی حق تو ادا کر نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہے جو ہم اگر پوری کر دیں تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہماری عبادت قبول کر لیں، تو وہ بتا دیں وہ کیا ہوگی۔ یہ ہے اہدنا۔ اور پھر اہدنا کے اندر اگر کہا ہوتا مجھے ہدایت دے دیں، اہدنی، اہدنی الصراط المستقیم، لیکن ہم نے اہدنی نہیں کہا، کیا کہا ہے، اہدنا۔ اچھا شروع میں جب حمد کی تھی نا، جب میں اللہ کی حمد کرتا ہوں دل سے تو میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں، اپنے بارے میں۔ جب میں اللہ کے بارے میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، اللہ کی جو محبت ہے اس کا میرے لیے خیال ہے، کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں، اپنے بارے میں، انفرادی بات ہے۔ مالک یوم الدین، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے۔ ابھی تک جو ساری بات ہو رہی تھی وہ فرد کی تھی، میری تھی، تو یہاں تک جو بات پہنچی تو مجھے کہنا کیا چاہیے تھا، توقع کیا تھی، مجھے ہدایت دیں۔ ابھی تو ہر بات کا اشارہ میری طرف واپس جا رہا ہے، میں عبد ہوں، لیکن عبادت کی اور ہدایت کی جو طلب ہم نے کی ہے وہ اکٹھے کی ہے۔ اس میں بھی ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہدایت اکیلا انسان نہیں کر سکتا، اکیلے انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے۔ ہمیں اکٹھے ہدایت دیں، اور اس میں ایک خود غرضی سے بھی نکال دیا ہمیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے باقی بھاڑ میں جائیں، بس میں اور تو نہیں،
اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنا بھی سکھائی. اگر میرے رب میں اتنی رحمت ہے, اتنی محبت ہے, اتنا خیال ہے, اور اس نے مجھے بنایا ہے, تو میرے اندر بھی اس کی کچھ جھلک تو آئے گی نا کہ مجھے بھی کسی اور کا خیال ہے, مجھے کسی اور سے بھی محبت ہے. اور جو چیز میں اپنے لیے اتنی بری طرح چاہتا ہوں, میں صرف اپنے لیے نہیں چاہتا, میں سب کے لیے چاہتا ہوں. یہ آخری جو تأمل ہے, اس کے بعد میں آپ کو بریک دینے لگا ہوں, ذرا سوچنا ہے اس کے بارے میں. اگر اس کا مفہوم آپ واقعی سمجھے ہیں, مجھے ہدایت دینی کہا, ہمیں ہدایت دیں کہا ہے, اگر اس کو واقعی ہم سمجھتے ہیں, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے اوروں کے لیے کیا چیز چاہیے. جو ہدایت مجھے اپنے لیے چاہیے, وہی ہدایت مجھے اس کے لیے چاہیے. اور جس نرمی سے اور جس نرم دل سے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہوں نا, اسی نرمی سے مجھے کسی اور کے لیے بھی ہدایت چاہیے. تو جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ یہ لوگ تو جہنمی, ان کو دیکھو کافر ہیں, کافر, یہ فلانے ایسے ہیں, یہ فلانے مشرک ہیں, یہ فلانے جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہو, یہ اہتنا کی روح سے صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر واقعی اتنا سمجھے ہو اور کوئی بہت ہی غلط راستے پر ہے, بہت ہی غلط راستے پر ہے, اس فاتحہ کے پڑھنے میں آپ نے اس کے خلاف دعا کی ہے کہ اس کے لیے دعا کی ہے؟ اس کے لیے دعا کی ہے, اس کے لیے. اور جس جذبے سے اپنے لیے دعا کی ہے, اسی جذبے سے اس کے لیے دعا کی ہے. یہ نہیں کہا اللہ مجھے ہدایت دے اور ان کو بھی دے پھر بھی ہاں چلے ان کو بھی تھوڑی بہت. ایک دن ہم سب کو اکٹھے ایک جیسے, جو میں اپنے لیے چاہ رہا ہوں اور جس طریقے سے اپنے لیے چاہ رہا ہوں, اسی طریقے سے کسی اور کے لیے بھی چاہ رہا ہوں. ہمارا آج کل کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ایسا دور انسانیت پہ گزر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے افکار کو, ایک دوسرے کی باتوں کو اب دنیا کے ہر کونے میں اس طرح سن سکتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں سن سکتے تھے. اسی طرح اسلام اور اسلام سے متعلق جو بات چیت ہو رہی ہے, وہ اب جس لیول پر ہو رہی ہے اور جتنی زیادہ ہو رہی ہے, پہلے کبھی نہیں ہو سکتی تھی. رائٹ؟ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی بات اسلام کے بارے میں بھی کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے. لیکن ایک جائزہ میرا کیا ہے کہ اکثریت بات جو اسلام کے بارے میں ہم کرتے ہیں نا, وہ ہم کسی اور کی تنقید کرتے ہیں. اکثریت یہ غلط اس لیے ہے, فلانا غلط اس لیے ہے, اس کی بات اس لیے نہیں سنو, اس کو اس طرح غلط ثابت کروں گا, اس کی اس طرح دھجیاں اڑاؤں گا. اور پھر وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اچھا میں غلط ہوں, میری ویڈیو دیکھنا کہ تم کتنے غلط ہو. اور وہ ایک دوسرے کی غلطیاں, اور یہ دونوں پھر غلط ویڈیو, ایک دوسرے کی غلطیاں ویڈیو ریلیز کرنے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور دونوں اکٹھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اہدنا الصراط المستقیم. حیات کا مذاق نہیں بنا دیا ہم نے. اور یہ کوئی بہت گہری تعلیم ہے جو بہت قرآن پڑھنے کے بعد کئی سالوں بعد جا کے سمجھ میں آئے گی. تو پہلے صفحے پر ہے یار, یہ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تب سے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ مجھے باقی انسانیت کی فکر ہے, مجھے ان کو غلط ثابت نہیں کرنا, مجھے ان کے لیے بھلائی چاہیے. کتنا اچھے سے اور جو رحمت مجھے اللہ دے رہا ہے, اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی رحم سے, محبت سے, اخلاص سے, خلوص سے بات کروں. بالکل. اور اگر بنا واقعی کسی کے ساتھ اختلاف ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ کے ہے. مجھے فکر ہے, کیا کروں؟ ویڈیو بناؤں اس کے بارے میں. اگر آپ کو کسی کی فکر ہو, اپنے کزن کی فکر ہو کہ وہ کسی غلط راستے پہ چڑھ گیا, تو آپ اس کی ویڈیو بناؤ گے کزن کی. میرا کزن جو ہے, وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شراب پینا شروع کر دی ہے اس نے, اور مجھے اس کی بہت فکر ہے, اور اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور امید ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا. اپلوڈ. یا آپ نے اس کے ساتھ محبت کی ہے یا اس کے ساتھ نفرت کی ہے؟ یہ نفرت نہیں ہے. اگر واقعی اس کی فکر ہے تو کیا کرتے؟ اس کے گھر جاتے, اسے گلے لگاتے, اسے ساتھ بٹھاتے, اسے کہتے میرے بھائی ہو تم, کیا کر رہے ہو, نہیں کرو ایسے. کب شروع ہوا یہ؟ آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں, آؤ میں تمہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کے جاتا ہوں, کسی سے بات نہیں کروں گا, یہ تمہارے میرے درمیان ہے. اور یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ محبت کا. ایک طرف تو خطبہ ہو رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ, سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور دوسری طرف اپنے بھائی کے اوپر ویڈیو بن رہی ہے.
بھائی سے بات کبھی کی ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اور پھر دوسری بات بھی کرو گے نا, اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اس سے خود بات کروں گا, اور لوگ کامنٹ میں بھی لکھتے ہیں آپ اس سے خود ہی بات کریں. ہاں میں کروں گا بات اس سے. وہ بات کرو, بات کو ریکارڈ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے کرو. دس از اہدنا ناؤ, یہ نیا اہدنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے, ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے, کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں, کیسے ہم بات کرتے ہیں, ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, سارا کا سارا بدل جائے. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے, صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں, تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو اس کے لیے یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں. اوکے, 2 سوال تھے, اس میں سے ایک مجھے یاد آ رہا ہے عبادت کے بارے میں, عبادت کے کانسیپٹ کے بارے میں. ایاک نعبد, کیونکہ آپ سب کو علم ہوگا کہ جو ہدایت ہم نے مانگی ہے اس صورت میں اس کا جواب باقی قرآن ہے. یعنی اس کے جواب میں تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری کتاب دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت, اس کی تمام تعلیمات کو عبادت ہی سمجھا جائے گا. اور اس کی تعلیمات میں نماز شامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. زکوٰۃ شامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. روزہ شامل ہے, حج شامل ہے. لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے, اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے, سیکھنا بھی شامل ہے. اس کی تعلیمات میں غور کرنا, تاریخ کے بارے میں سیکھنا, اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا, مختلف جذبات کو سمجھنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا. یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے, اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ. لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے, ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں. میرا سوال یہ, آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے, اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے, سوچنے کا مطالبہ ہے, دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے, مختلف قسم کے مطالبے ہیں. ہر مطالبہ عمل نہیں ہے. عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا, لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں. اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا, فلسفی اور ہو گئے, اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے, اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے, اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے. انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے. قرآن نے کیا کیا, ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا. اور یہی اصل عبادت ہے. اصل عبادت یہ ہے. اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا, جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کانسیپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے, کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے عبادت کر رہا ہے. رائٹ؟ جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے وہ عبادت کر رہے تھے, لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے. جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. وہ عبادت کر رہا ہے. تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. خیر, تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا, ہم نے آپ کی عبادت کی, ہم نے آپ کی مدد مانگی, یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا, لیکن مضارع استعمال کیا ہے. مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے. تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے. ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے, ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور
مانگیں گے اس طرح بھی کر سکتے ہیں, مانگتے رہیں گے اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ بھی صحیح ہوگا, مانگتے رہیں گے. تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور فیوچر کی, مستقبل کی, ان الفاظ کے ذریعے سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوکے. دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے, کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات, جمادات, پرندے, جانور, جنات, تمام عالم, تمام دنیائیں, تمام جہانوں کا مالک نا, تو اس کی طرف اشارہ ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ, جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا, تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی. انگلش میں سمجھ لیں پرائمری میننگز, سیکنڈری میننگز, پہلے درجے کے معنی, دوسرے درجے کے معنی. اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے, اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے. میں ڈاکٹر فاضل صالح حسان رائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں. انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے, عربی میں ہی کام کیا ہے, عراقی ہیں وہ, سامر راہ سے, ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں. انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے سٹرکچر کی بنیاد پر, اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکس کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے, اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے. اس صورت میں جو اوائل معنی ہیں, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اوائل معنی کون سے ہیں, انکار نہیں کیا جا رہا ایک کا یا دوسرے کا, لیکن پہلے درجے کے معنی کس کے ہیں, نمبر 1 پہ کس کو رکھنا ہے, نمبر 2 پہ کس کو رکھنا ہے. میرے نزدیک نمبر 1 پہ ذوی العقول, اینا سے ذوی العقول نکلتے ہیں, یعنی فرشتے, جن, انسان, روحیں, یہ تمام العالمین میں شامل ہوں گی, اس دنیا میں یا آخری میں, اگلی دنیا میں. لیکن کیونکہ اس صورت کا اصل مقصد انسانیت سے خطاب ہے, اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے ہمارے لیے, اس لیے پہلی پریفرنس میننگ کی اس معنی کو دینی چاہیے جو اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے. تو سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے معنی کو پہلے درجے پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, خیر. Subscribe now to the Bayina YouTube channel to watch the rest of this. سیریسلی گائز, اتنا ڈیپ میں جا کے سر ایکسپلین کر دیتے ہیں نا اس چیز کو. سر نے اس میں اہدنا کو ایکسپلین کیا ہے, اس سے پہلے سر نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کیا تھا. مطلب صحیح بات ہے, اللہ سے جو ہدایت ہے خالی ہمیں اپنے لیے نہیں مانگنی ہوتی, سب کے لیے مانگتے ہیں. اس میں جو فاتحہ, مطلب فاتحہ کو اتنے ایکسٹریم لیول پہ جا کے سر ایکسپلین کر رہے ہیں نا, مطلب کہ میرے کو جتنا سمجھ میں آتا ہے, مطلب جتنا بھی مجھ سے سمجھا جاتا ہے وہ میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ صحیح بات ہے. صحیح, سر نے بالکل صحیح بولا یہ والی چیز کہ اہدنی نہیں پڑھتے ہم, اہدنا پڑھتے ہیں کہ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں, ہم مانگتے ہیں, مطلب ہم میں سب لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک جو موتی ہے نا فاتحہ کا, جو ایک شبد ہے, مطلب اللہ نے وہ اس طریقے سے اتارا ہے نا کہ ہر ایک شبد کا بہت ہی زیادہ جا کر ڈیپ میننگ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اور صحیح بات ہے گائز کہ اس میں ایک بہت ہی اچھی چیز تھی کہ اگر ہمیں کسی کو ہدایت بھی دینی ہے, مطلب ہدایت دینے والے تو اللہ ہی ہیں صرف. ٹھیک ہے, دل میں تو اللہ ہی لاتے ہیں, ہر کسی انسان کے دل میں تو اللہ ہی ڈالتے ہیں, پر ہم لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو صحیح علم کو دیں. مطلب ہماری طرف سے بھی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ اگر کسی کو کچھ غلط چیز پتہ ہے تو اس کو صحیح طریقے سے پتہ ہے. ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں تو زندگی جب تک ہے ہم سیکھتے ہی رہیں گے. بہت ساری چیزوں کو سیکھنا ہی زندگی کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سیکھنا سکھانا تو ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے, کیونکہ کبھی بھی کوئی پرفیکٹ تو بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو مطلب صحیح کہا کہ ہدایت, جیسے ہم کسی کو کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو اس طریقے سے کہنا چاہیے کہ سامنے والے کو نا وہ اچھا لگے. ہم کسی کو کچھ سمجھانا بھی چاہتے ہیں تو اگر اس کو غلط طریقے سے بولیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. صحیح طریقے سے ہمیں سمجھانا چاہیے, اپنے بیہیویئر کو اچھا رکھنا چاہیے. کوئی اگر جیسے سر نے اس میں ایکسپلین کیا کہ یہ تو جہنمی ہے, یہ تو کافر ہے, یہ تو مشرک ہیں, کہ اگر آپ کسی کو ایسے بول دو گے, منہ پر ہی کسی کو ایسے بول دو گے کہ تم تو جہنمی ہو, تم تو کافر ہو, تم تو اللہ میں بلیو نہیں کرتے ہو, تو مطلب سامنے والا بندہ نا آپ کی بات سمجھ نہیں پائے گا, یہ چیز سمجھ نہیں پائے گا. تو اس لیے میں سب سے پہلے انسان, آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے نا, اسی لیے انسان بنایا ہے کہ آپ صحیح چیز کو سمجھیں اور صحیح چیز کو ہی دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے,
मतलब बहुत ही डीप में जाके इस पर बातें हो सकती हैं. मतलब इतना ब्यूटीफुली सर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना. अभी तो फातिहा ही चल रहा है, 8 एपिसोड्स हम कर चुके हैं और अभी फातिहा ही एक्सप्लेन हो रहा है. इहिदना को एक्सप्लेन किया है सर ने इस एपिसोड में, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. अल्लाह का जो कलाम है कुरान शरीफ वो एक खूबसूरत किताब है, ठीक है, अल्लाह की किताब है जो आसमानी किताब है, ठीक है. इसमें जब तक ये कायनात है, जब तक उसकी हिफाजत अल्लाह करेंगे, ठीक है, तो उस किताब में जो लिखा है ना वो हर एक चीज़ सच है. जितना मैंने अभी तक कुरान को सीखा है, मतलब जितना मैंने सुना है कुरान को, तो उसमें मुझे सब चीज़ इतने अच्छे से अच्छी लगती है ना. मतलब ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगी जो सामने वाले इंसान को समझ में ना आए. जिसको जो समझना चाहते हैं वो अच्छे से समझते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वो चीज़ें सही समझ में आती हैं और मैं समझ रही हूँ. इंशाल्लाह बस हमारी ये जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ सीखने सिखाने का जो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह इस चीज़ को कबूल करे. मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि मेरे ज़रिए आप लोग जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं और मैं भी ये चीज़ देखती हूँ, इसका सवाब जो मुझे मिलता है आप लोग देखते हैं आपको भी मिलता है. अल्लाह इस चीज़ को कबूल कर लें, मेरी यही दुआ रहती है हमेशा. और गाइस बस अच्छी अच्छी चीज़ें ही करते रहें. अल्लाह अच्छे इंसानों को ही चाहते हैं, बुरी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें. हमें हमेशा दूर रहने की ज़रूरत है. शैतान तो वसवसे डालेगा, उसका काम है ता क़यामत तक वो ये काम करता रहेगा. लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नुम में ठुसवाना ही वो चाहता है, यही उसका मकसद है इस दुनिया में आने का. चैलेंज किया है उसने, ठीक है. तो गाइस उसके चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ें, ठीक है. बहुत चीज़ें हाँ सोसाइटी में फैली हुई हैं, बहुत चीज़ें दुनिया में गलत चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत कुछ गलत होता है. हम मानते हैं इस चीज़ को. बस अल्लाह हिदायत दें, बस हम सबके लिए यही मांग सकते हैं, इहिदना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है. आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और आज की वीडियो से आपने क्या सीखा ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और इस कोर्स को आप लोग ज़रूर से सुने क्योंकि फ़र्स्ट एपिसोड से, अभी 8 एपिसोड हुए हैं हमारे, फ़र्स्ट एपिसोड से ही एपिसोड्स हैं, ठीक है. और 63 इसके एपिसोड्स हैं. हम इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हमें सिखाएगा. थोड़ा डीप में जाके समझना पड़ता है इसको, पर आप लोग समझेंगे, जो सच्चे दिल से इसको सुनेंगे उनको समझ में आएगा. टाइम निकालिएगा ज़रूर से और इसको, इन चैप्टर्स को, इन एपिसोड्स को ज़रूर से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो चलिए तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. दुआओं मुझे हमेशा याद रखिएगा. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. रब राखा.